बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसूल फ़िक़्ह कोर्स में जो हमारा तीसरा मौजू था क़वाइद इस्तिंबात या क़वाइद लुग़विया, उसकी आज ये आखिरी क्लास है उस मौजू की। इसके बाद जो है फिर इजाफी तौर पर 2-3 लेक्चर्स हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत। आज के जो लेक्चर है इसमें बयान का तज़किरा किया जाएगा। बयान की लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ और उसकी कुछ अक़साम है। ये बयान जो है इसका लुग़वी माना है इज़हार और ईज़ाह, यानी वज़ाहत करना, किसी चीज़ को क्लियर कर देना, ज़ाहिर कर देना। उसूल फ़िक़्ह में बयान की तारीफ़ यूँ की जाती है कि हुवा मा यत्तज़िहु बिही मुरादुल मुतकल्लिम। हुवा मा यत्तज़िहु बिही मुरादुल मुतकल्लिम। क्या मतलब है बयान का? कि बयान वो चीज़ है जिससे मुतकल्लिम की मुराद की वज़ाहत हो जाती है। दरअसल बयान आप जानते हैं कि हर उस चीज़ को कहते हैं, ख्वाह वो फ़ेल हो या कौल हो, जिससे मुतकल्लिम या किसी इंसान की बात और किसी भी इंसान की के कलाम की वज़ाहत हो जाए। इसकी उस वक़्त ज़रूरत पड़ती है कि जब कोई मुतकल्लिम कोई बात कर दे और वो बात सामने वाले को मुकम्मल तौर पे समझ ना आए, वो बात मुजमल हो या मुश्किल हो या ख़फ़ी हो, किनाया हो, ठीक है? ऐसी कोई बात हो और सामने वाले को उस बात को समझाना पड़े, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाता है? उस मुश्किल, मुजमल या जो भी ख़फ़ी, किनाया के अल्फ़ाज़ होते हैं, उनकी वज़ाहत के लिए कोई कौल या फ़ेल आ जाता है। वैसे तो कलाम की वज़ाहत कौल से भी होती है, फ़ेल से भी, इशारे से भी, तहरीर से भी, इज्तिहाद और क़ियास वग़ैरह से भी। लेकिन बयान जो है उसूल फ़िक़्ह में ख़ासकर इसका मतलब होता है वो कौल या फ़ेल जिससे मुतकल्लिम के कलाम की वज़ाहत हो जाती है। और फ़ेल के अंदर भी फिर उलमा बहुत कम किस्में बयान करते हैं, ज़्यादातर बहस जो है वो बयान कौली के अंदर करते हैं। ठीक है? तो बयान की फिर बुनियादी तौर पर यही 2 किस्में हैं, एक बयान फ़ेली और दूसरी किस्म बयान कौली। बयान फ़ेली का क्या मतलब होगा? बयान फ़ेली का मतलब होगा कि अल-फ़िअल अल्लज़ी यहसिलु बिही अल-बयान, यानी वो अमल या वो फ़ेल जिससे इंसान को वज़ाहत और बयान हासिल हो जाए। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के अंदर ये आया है कि भई अक़ीमुस्सलाह, नमाज़ पढ़ो, लेकिन ये मुजमल है, इसकी मुकम्मल वज़ाहत और बयान मौजूद नहीं है कुरान में। तो उसकी वज़ाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कर दी? अपने अफ़आल से, बाकायदा उन अफ़आल की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा भी किया और फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम भी उसी तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूँ। तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान फ़ेली की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा जो अमल है इसमें मैंने नमाज की मुकम्मल बयान कर दिया, नमाज की मुकम्मल वज़ाहत कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल और फ़ेल के ज़रिए उस अक़ीमुस्सलाह का बयान कर दिया और उसकी वज़ाहत कर दी। तो इसको कहते हैं बयान फ़िअली। दूसरी किस्म है बयान कौली, जिस पर उसूल फ़िक़्ह में ज़्यादा बहस की जाती है। अल-क़ौल अल्लज़ी यहसुलु बिही अल-बयान। इसकी फिर उलमा 5 किस्में बयान करते हैं। एक बयान तक़रीर, बयान तफ़सीर, बयान तग़यीर, बयान ज़रूरा, बयान तब्दील। बयान तक़रीर किसको कहते हैं? बयान तक़रीर का दूसरा नाम बयान ताकीद भी है, बयान ताकीद। इसकी तारीफ यूं की जाती है कि तौकीदुल कलाम साबिक़ बिकलाम लाहिक़ यक़तउ इह्तिमाल अल मजाज़ वल खुसूस। 2 जुमले हैं इसकी तारीफ में। तौकीदुल कलाम साबिक़ बिकलाम लाहिक़ यक़तउ इह्तिमाल अल मजाज़ वल खुसूस, यानी साबिक़ा कलाम की मज़ीद पुख्तगी करना, उसकी ताकीद करना बाद वाले कलाम के ज़रिए। तो वो बाद वाला कलाम जो पहले कलाम को मज़ीद पुख्ता कर रहा है, वो क्या है? बयान तक़रीर। दूसरा नुक्ता,
یقطع احتمال المجاز والخصوص، یہ جو بیان تقریر ہوتا ہے یہ سابقہ کلام کے اندر جو احتمالات ہوتے ہیں، مجاز کا احتمال، خصوص کا احتمال، اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہے بیان تقریر. یعنی ایک کلام آیا، اس کے بعد دوسرا کلام آیا، اس دوسرے کلام نے پہلے والے کلام کے معنی کو مزید پختہ بھی کیا اور پہلے والے کلام سے مجاز اور خصوص کا احتمال ختم کر دیا. اس کو کہتے ہیں بیان تقریر. اس کا حکم کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلقاً اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، خواہ یہ بیان تقریر جو ہے یہ سابقہ کلام کے ساتھ کنیکٹڈ اور متصل آ جائے یا جدا اور منفصل آ جائے. بہر صورت اس کا اعتبار کیا جائے گا، خواہ یہ بیان تقریر سابقہ کلام کے ساتھ متصلاً آیا ہو یا منفصلاً آیا ہو، بہر صورت اس کا اعتبار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ انعام میں ہے کہ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ. اب طائر پرندے کو کہتے ہیں، ہاں، لیکن پرندہ مجازی معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تیز دوڑنے والا انسان یا کسی اور معنی میں استعمال ہو سکتا ہے مجازی معنی میں. تو آگے ہے یطیر بجناحیہ، جو اپنے پروں سے اڑ رہا ہے. تو یہ یطیر بجناحیہ نے طائر کو مزید پختہ کر دیا کہ یہاں عام پرندہ ہی مراد ہے، کوئی مجازی معنی نہیں ہے. مجازی معنی کو ختم کر دیا یطیر بجناحیہ نے. یطیر بجناحیہ یہ بیان تقریر ہے. اسی طرح فسجد الملائکہ، اب یہ ایک کلام ہے. آگے ہے کلہم اجمعون. کلہم اجمعون بیان تقریر ہے. اس نے ملائکہ کے اندر خصوص کو ختم کر دیا کہ بھئی بعض نے کیا ہوگا بعض نے نہیں کیا ہوگا، نہیں، اس کو ختم کر دیا اور اس میں مزید پختگی پیدا کر دی. تو یہ ہے بیان تقریر. نمبر 2، بیان تفسیر. بیان تفسیر بالکل واضح ہے. اس کی عمومی طور پر تعریف یوں کی جاتی ہے کہ ایضاح مراد الکلام السابق غیر واضح المراد بکلام لاحق. کہ سابقہ غیر واضح کلام کو بعد والے کلام سے واضح کر دینا. یعنی ایک کلام ہے وہ واضح نہیں ہے، اس کا معنی مرادی زیادہ واضح نہیں ہے، تو بعد والے کلام سے اس پہلے والے معنی کی مزید وضاحت کر دی اور اس کی مراد معلوم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں بیان تفسیر. عمومی طور پر یہ وہاں ہوتا ہے جب ایک کلام جو ہے وہ مجمل ہو اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت پڑے، یا مشترک ہو، اس میں مطلب ایک لفظ 2-3 معنی میں مشترک ہے تو اس کے کسی ایک معنی کو کنفرم کرنے کی ضرورت پڑ جائے، خفی مشکل کنایات ہو اس کی وضاحت کی ضرورت پڑ جائے، تو اس کو کہیں گے بیان تفسیر. اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ الاعتبار بھی مطلقاً، کہ اس کا مطلقاً اعتبار کیا جائے گا، خواہ یہ بیان تفسیر متصلاً آ جائے سابقہ کلام کے ساتھ یا سابقہ کلام سے جدا اور الگ آ جائے، دونوں صورتوں میں اس پر عمل کیا جائے گا. مثلا نماز، زکوٰۃ، روزہ، یہ ساری جو شریعت کی اصطلاحات ہے، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، اس کا قرآن کے اندر تو وضاحت یعنی نام آیا ہے لیکن اس کی مکمل وضاحت موجود نہیں ہے، اسے یہ سارے مجملات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال، اپنے اقوال کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی ان تمام اصطلاحات کی. یہ بیان تفسیر ہے. متصلاً کبھی کی ہے، کبھی منفصلاً جدا کی ہے. قرآن مجید میں ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اب قروء لفظ مشترک تھا حیض اور طہارت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اس کی وضاحت کر دی کہ طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان. باندی کی ہے عدت بتا دی تو اس سے آزاد عورت کی بھی عدت معلوم ہو گئی کہ بھئی حیض ہے، قروء سے مراد حیض ہے. تو اس مشترک کا معنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بتا دیا. تو اس کو کہتے ہیں بیانی تفسیر. نمبر 3، بیان تغییر. تغییر باب تفعیل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چینج کر دینا، بدل دینا. اس کی تعریف کیا ہے؟ اصول فقہ میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، تغییر حکم الکلام السابق بکلام لاحق. تغییر حکم الکلام السابق بکلام لاحق. سابقہ کلام کے حکم کو بدل دینا بعد والے کلام کے ذریعے. سابقہ کلام کے اندر ایک حکم موجود ہو، اس کو چینج کر دینا، اس کو تبدیل کر دینا لاحق اور بعد والے کلام کے ذریعے. اس کو کہتے ہیں بیان تغییر. اس کا حکم علماء نے لکھا ہے
کہ الاعتبار به متصلا لا منفصلا، یہ اس کا حکم ہے، الاعتبار به متصلا لا منفصلا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اس بیان تغییر کا اعتبار کیا جائے گا، اس پر عمل تو ہوگا، بشرط یہ کہ یہ سابقہ کلام کے ساتھ متصلاً آ جائے، کنیکٹڈ آ جائے، بالکل ساتھ ملا ہوا آ جائے. اگر یہ بیان تغییر جدا جدا آئے گا، سابقہ کلام کے ساتھ ملا ہوا نہیں آئے گا، تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسی صورت میں بیان تغییر پہ عمل نہیں ہوگا. مثال سے مزید وضاحت ہو جائے گی. عمومی طور پر اس کی جو مثالیں ہیں وہ شرط اور استثناء وغیرہ کی مثالیں ہیں، کہ سابقہ کلام آپ نے ذکر کر دیا، بعد میں آپ نے شرط لگا دی، سابقہ کلام آپ نے ذکر کر دیا، بعد میں آپ نے استثناء کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں بیان تغییر. مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق ان دخلت الدار، تجھے طلاق ہے اگر تو گھر میں داخل ہو گئی. اب جو سابقہ کلام ہے انت طالق، صرف اگر یہ کلام ہوتا تو بیوی کو فوراً طلاق ہو جاتی، لیکن اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ بیان تغییر ہے. کیا؟ ان دخلت الدار، کہ ابھی طلاق نہیں ہوگی، اگر تو اس گھر میں داخل ہوگی تب تجھے طلاق ہوگی. تو انت طالق والے معنی میں چینجنگ پیدا کر دی. ویسے تو وہ تھا کہ فی الفور طلاق ہو جائے، لیکن بعد والے جملے نے اس طلاق کو کیا کر دیا؟ گھر میں داخل ہونے پر ڈیپینڈ کر دیا. اس کو کہتے ہیں بیان تغییر. اب یہ تب معتبر ہوگا جب یہ سابقہ کلام کے ساتھ ملا ہوا ہو، اگر ملا ہوا نہیں ہوگا تو اس پر عمل نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی آج اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالق، کل وہ کہتا ہے ان دخلت الدار، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک ساتھ کہیں گے کہ انت طالق ان دخلت الدار، ہاں پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں بیان تغییر. نمبر 4، بیان الضرورہ. بیان الضرورہ کی 2 تعریفیں، ویسے تو اس کی بڑی مشکل تعریفات کی گئی ہیں، ہاں، لیکن اس کی 2 تعریفیں ہیں، وہ آپ ذہن میں رکھتے تو کافی ہے. توضیح یا توضیح يحصل بغیر ما وضع للتوضیح لاجل الضرورہ. یہ ایک تعریف ہے کہ کلام کی وضاحت کرنا ایسی چیز کے ذریعے جو چیز وضاحت کے لیے وضع اور مقرر نہیں کی گئی، پھر بھی آپ ضرورت کی وجہ سے اس کو تفسیر اور وضاحت کے لیے یوز کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسی چیز جس کو وضع اور مقرر نہیں کیا وضاحت کے لیے، پھر بھی اس کے ذریعے آپ ضرورت کی وجہ سے وضاحت کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بیان الضرورہ. اس سے بھی زیادہ آسان تعریف یوں ہے کہ بیان الضرورہ کیا ہے؟ هو سکوت یعتبر بیانا لاجل الضرورہ. یہ بڑا اہم، یہ تعریف آسان بھی ہے. سکوت یعتبر بیانا لاجل الضرورہ. بیان ضرورت سے کیا مطلب ہے؟ ایسی خاموشی اور سکوت جس سکوت اور خاموشی کو بیان قرار دیا گیا ضرورت کی وجہ سے. اب سکوت تو بیان نہیں ہے نا، سکوت اور بیان میں تو فرق ہے. بیان تو الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، پھر بھی آپ نے خاموشی اور سکوت کو بیان بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ضرورت تھی، اس مقام کی ضرورت تھی کہ اس کو بیان بنا دیا گیا. ٹھیک ہے؟ اب اس کا علماء نے اعتبار کیا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بھئی اس کا ہر صورت میں اعتبار ہے، متصل ہو منفصل ہو، کیونکہ یہ تو کلام ہوتا ہی نہیں ہے نا. مثلا اس کی 2 مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے مثال اس کی سکوت النبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، تو یہ بیان ضرورہ ہے، اس پر عمل ہوگا، جس کو ہم اصول فقہ میں تقریر کہتے ہیں. تقریرات النبی، اردو والی تقریر نہیں، سکوت النبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خاموشی اختیار کر لی تو یہ اس بات کا بیان ہے کہ یہ عمل جائز ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ رہتے. تو ضرورتاً ہم نے اس کو بیان قرار دیا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح مثلا ایک آدمی ہے عدالت میں، ٹھیک ہے، مدعا علیہ ہے. اب اس کے خلاف کوئی آدمی گواہ قائم کر رہا ہے، لیکن گواہ اس کے پاس نہیں. مدعا علیہ سے قاضی نے قسم کا مطالبہ کیا، اب وہ انکار بھی نہیں کر رہا اور قسم بھی نہیں کھا رہا، خاموش ہے. تو یہ سکوت بھی اس بات کا اعتبار ہے کہ وہ قسم سے انکار کر رہا ہے، لہٰذا اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا. کیوں؟ یہ ضرورت کا مقام ہے. اس ضرورت کے مقام پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کچھ بولنا ہے. تو جو اس طرح کے ضرورت کے مقام ہو، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اعمال بتانا کہ جائز ہے ناجائز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے ضرورت ہے.
پھر اس کو ضرورتاً بیان قرار دیا جائے گا. عدالت میں خاموشی ضرورتاً ہے، عام حالات میں نہیں. عدالت میں وہاں ضروری ہے کہ آپ نے کچھ بولنا ہے، تو پھر بھی خاموش رہیں گے تو یہ ضرورتاً بس آپ کا انکار سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ بیان ضرورت کے اندر بھی پھر علماء 5 قسمیں تقریباً بیان کرتے ہیں اگر آپ بڑی کتابیں دیکھیں گے تو. ٹھیک ہے. متکلم کے قرائن کی وجہ سے اس کو بیان ضرورہ، اور اس طرح دیگر کلام کے اندر قرینہ ہو وغیرہ وغیرہ. بہرحال تو یہ ہے بیان ضرورہ. ٹھیک ہے. آخری قسم ہے بیان التبدیل. تبدیل بدل سے ہے. تبدیل کا مطلب کیا ہے؟ بالکل بدل دینا کسی چیز کو. لیکن اصول فقہ میں تبدیل کو علماء نے نسخ کا مترادف قرار دیا ہے کہ تبدیل کا معنی کیا ہے؟ ہوا النسخ. جیسے قرآن مجید میں بعض مقامات پر نسخ کے لیے تبدیل کا لفظ آیا ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ. دوسری جگہ نسخ کا لفظ آیا ہے، مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا. ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو بیان تبدیل سے کیا مراد ہے؟ نسخ. اب ذرا ہم نسخ کی مختصر سی وضاحت کر دیتے ہیں جس طرح اصول فقہ میں کیا جاتا ہے، ورنہ تو نسخ کی جو بحث ہے یہ علوم القرآن کی بحث ہے. نسخ کی لغوی تعریف علماء نے کی ہے کہ نسخ کے لغوی طور پر 2 مشہور معنی آتے ہیں. ایک ازالہ، زائل کر دینا کسی چیز کو، ختم کر دینا، اور دوسرا نقل. نقل جس طرح آج کل فوٹو اسٹیٹ کو بھی کہتے ہیں نا، استنساخ فوٹو کاپی کو، کیونکہ وہاں نقل ہو رہا ہے نا، ایک چیز کو دوسری چیز پر چھاپا جا رہا ہے. نقل وہ امتحان والا نقل نہیں، بلکہ ایک چیز کو کاپی. ہاں کاپی کر سکتے ہیں آپ. نسخ کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کاپی کرنا کسی چیز کو. اور پہلا معنی اس کا کیا ہے؟ ازالہ اور زائل کر دینا. اصطلاح میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: رفع الحکم الشرعی السابق بدلیل شرعی متأخر. رفع الحکم الشرعی السابق بدلیل شرعی متأخر، کہ کسی سابقہ شرعی حکم کو اٹھا دینا، ختم کر دینا. بدلیل شرعی متأخر، بعد والے متأخر شرعی دلیل کی بنیاد پر. کیا مطلب اس کا؟ ایک شرعی حکم آیا ہوا ہے، اس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد کوئی اور شرعی دلیل آ جائے اور اس دلیل کی بنیاد پر وہ سابقہ حکم کیا ہو جائے؟ اٹھ جائے، ختم ہو جائے، اور اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں نسخ. اب نسخ کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے، بڑی کتابیں دیکھیں گے، میں 1-2 چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ کہ نسخ کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے، نسخ اور تبدیل ایک ہی معنی میں ہے نا، کہ بھئی پہلے ایک حکم تھا، بعد میں اس حکم کو اٹھا کر دوسرا حکم دے دیا تو تبدیل ہو گیا حکم. تو نسخ کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے یہ بندوں کے حق میں تبدیلی ہے، لیکن اللہ کے حق میں یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. اللہ کے حق میں یہ بیان ہے، تبھی تو اس کو بیان کہہ دیا. اللہ کے حق میں یہ کیا ہے؟ صرف بیان ہے. کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ یہ اصول فقہ کی بڑی اہم وہ ہے کہ بھئی النسخ هو التبدیل فی حقنا وبیان فی حق اللہ. ٹھیک ہے کہ بھئی ہم سمجھ رہے تھے ایک حکم آیا، مثلا ہم سمجھ رہے تھے کہ بس یہی حکم ہمیشہ کے لیے رہے گا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات کی مناسبت سے، لوگوں کی مناسبت سے اس حکم کو ختم کر دیا، دوسرا حکم دے دیا. تو ہم نے کیا سمجھا کہ بھئی حکم تبدیل ہو گیا، اللہ نے پہلے ایک حکم دیا تھا اب دوسرا دے دیا. اب ہم تو اس کو تبدیل سمجھیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا تھا لوگوں کے احوال کا، حالات زمانہ پتا تھا. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ فنا، یہ اب سے لے کر فنا وقت تک ان لوگوں کے لیے یہ والا حکم ہے، اور یہ میں پھر بعد میں لوگوں کے حالات تبدیل ہوں گے تو میں پھر دوسرا حکم دوں گا. اللہ تعالیٰ کے ذہن میں پہلے سے تھا، اللہ تعالیٰ کو پہلے معلوم تھا. یعنی کہ ٹھیک ہے. تو جیسے ہی وقت پورا ہوا اللہ تعالیٰ نے اسی اپنے علم کے مطابق دوسرا حکم دے دیا. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم تھا کہ بھئی یہ حکم یہاں تک چلے گا، اس کے بعد نہیں چلے گا. تو پھر تو اللہ کے حق میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بندوں کے حق میں تبدیلی ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ یہ
کہ یہ جو نسخ ہے بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں لیکن جمہور علماء نے اس کا انکار نہیں کرتے کہ قرآن کے اندر نسخ آیا ہے اور تمام شریعتوں کے اندر نسخ آیا ہے اور یہ مصالح عباد میں سے ہے. اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں. جس طرح کہ ایک طبیب کسی مریض کا علاج کرتا ہے تو اس کے لیے ایک وقت کے لیے ایک قسم کی دوائی دیتا ہے، پھر دوسرے وقت کے لیے دوسرے وقت، کیونکہ اس کے مزاج اور اس کے حالات بدل جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں میں بھی ہے کہ عوام اور لوگ ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ جب تک مناسب سمجھتا ہے ایک حکم دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھے تو پھر لوگوں کے احوال کی وجہ سے حکم بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ حکمت کا تقاضا ہے، مصالح عباد کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو. یہ بات نہیں ہے جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غلطی ہوگی، پہلے ایک حکم دیا تھا اور بعد. اگر آپ کہیں گے کہ نسخ درست ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف غلطی کی نسبت ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، بہرحال. اچھا جی، نسخ کی لغوی اصطلاحی تعریف بھی ہوگی اور نسخ کا سمجھ لیجئے ایک حکمت بھی بیان ہو گئی. 3 باتیں ہو گئی. اچھا، اب ایک اور بات علماء نے لکھا ہے کہ نسخ کا محل کیا ہے، یعنی کون سی چیز منسوخ ہو سکتی ہے شریعت میں. نسخ کا محل تو علماء نے لکھا ہے الاحکام الفرعیہ، یعنی وہ فرعی احکامات جس کا لوگوں کے عمل کے ساتھ تعلق ہے، یہ عمل کرو یہ نہیں کرو. جو اصول اور عقائد ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے. اصول اور عقائد تبدیل نہیں ہوتے بلکہ صرف فرعی احکامات تبدیل ہوتے ہیں. اسی طرح قصص جو قرآن کے اندر آئے ہیں، قصے وغیرہ، وعد وعید وغیرہ، اس میں بھی نسخ نہیں ہو سکتا. نسخ صرف فرعی اور عملی احکامات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی. محل کے بعد دوسری چیز دیکھیے، وہ ہے وقت. نسخ کا وقت. نسخ کے وقت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ہوا زمن نزول الوحی، وحی کے نزول کا زمانہ ہی نسخ کا وقت ہے. یعنی جب تک وحی کی امید تھی تو احکامات میں نسخ کا امکان تھا. جب سے وحی کی امید ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو بس وحی کی امید ختم، تو نسخ کا معاملہ بھی ختم. اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا. یہ نسخ کا وقت ہے. نسخ کے لیے علماء نے لکھا ہے 2 بنیادی ارکان. ایک ناسخ، دوسرا منسوخ. ناسخ کا مطلب کیا ہے؟ وہ متاخر اور بعد والا حکم یا بعد والی دلیل. اور منسوخ کا کیا مطلب ہے؟ وہ سابقہ حکم جو پھر اٹھ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منسوخ. اس کے لیے پھر شرائط بھی ہے. علماء نے اگر آپ بڑی کتابیں دیکھیں گے تو بہت ساری شرائط ہیں اس کے لیے. مثلا ایک تو منسوخ کے لیے شرط ہے کہ وہ حکم فرعی ہو، عقائد اور قصص اور وعدہ وعید میں سے نہ ہو، فرعی حکم ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ناسخ ہے، جو حکم کو ختم کرنے آیا ہے، وہ منسوخ سے زیادہ قوی ہو یا اس کے برابر دلیل ہو. اسی طرح ناسخ جو ہے وہ منسوخ سے متاخر ہو زمانے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، اسی طرح منسوخ جو ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہ بتایا گیا ہو کہ بھئی یہ فلاں وقت تک رہے گا، ورنہ پھر اس کو منسوخ نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے موقت. ٹھیک ہے، تو یہ تو 4 بڑی بڑی شرائط ہے. باقی بھی چھوٹی چھوٹی باریک شرائط علماء نے بیان کی ہے. بہرحال نسخ کا حکم کیا ہے؟ نسخ کا حکم بالکل سمپل ہے، زوال الحکم السابق والعمل بالحکم اللاحق، کہ سابقہ حکم ختم ہو جائے گا، بعد والے حکم پہ عمل ہوگا. ٹھیک ہے، نسخ کی بہت ساری اقسام اور صورتیں ہیں. اقسام آپ کے سامنے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور صورتیں اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلی قسم ہے منسوخ التلاوہ والحکم. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نسخ یا جس میں یعنی قرآن مجید کی ایسی آیت جو اس طرح منسوخ ہو گئی کہ اس کی تلاوت بھی اب برقرار نہیں ہے اور اس کے اندر جو حکم تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. مثلا جس طرح علماء کہتے ہیں کہ سورہ احزاب جو ہے وہ پہلے اتنی بڑی تھی کہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، بعض احادیث میں آیا ہے، لیکن بعد میں اس کی تلاوت اور احکامات سارے منسوخ ہو گئے اور وہ چھوٹی صورت رہ گئی. تو وہ جو جتنا حصہ اس کا منسوخ ہے وہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہے. دوسری قسم ہے منسوخ التلاوہ. ٹھیک ہے، منسوخ التلاوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم تو برقرار ہو، صرف تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی ہو. مثلا
بعض علماء اس کی یہ مثال دیتے ہیں نا، قرآن مجید میں ایک آیت تھی، کہتے ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، کہ بوڑھا اور بوڑھی عورت جب زنا کرے تو ان کو رجم کیا جائے گا. بعض علماء نے اس کا انکار کیا کہ آیت کبھی نہیں دی. بہرحال حکم اس کا اب بھی برقرار ہے. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر جو کفارہ یمین کا ذکر ہے فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اس میں متتابعات کا لفظ تھا. تو وہ جو متتابعات ہے کہ 3 دن مسلسل روزے رکھنے، اس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، اب تلاوت منسوخ ہے، لیکن اس کا حکم برقرار ہے. لہذا روزے 3 دن مسلسل رکھنے ہیں اگر قسم کا کفارہ رکھنا ہے تو. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہو اور حکم موجود ہو، حکم منسوخ نہ ہو. نمبر 3، حکم بھی منسوخ ہو، یعنی نہیں صرف حکم منسوخ. منسوخ الحکم دون التلاوہ، کہ حکم تو منسوخ ہے لیکن تلاوت برقرار ہے. مثلا بہت ساری ایسی آیات ہے قرآن مجید کے اندر، ٹھیک ہے. ایک مثلا قرآن مجید کے اندر وہ جو آیت ہے جہاد کے سلسلے میں ہے، سورہ انفال میں ہے نا، قرآن مجید میں ہے نا، إِن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 2000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ٹھیک ہے، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. یہ جو آیت ہے، اس آیت کے پہلے حصے میں کیا تھا کہ اگر تم میں سے 20 لوگ ہو تو وہ کفار کا مقابلہ کریں گے 200. اگر مقابلے میں 200 ہے تو بھاگنا جائز نہیں ہے، اور اگر تم میں سے 100 ہے تو مقابلے میں 1000 تک ہو تو تب بھی بھاگنا جائز نہیں ہے. لیکن بعد میں فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کر دیا، آسان کر دیا. اب اگر تم 100 ہو سامنے 200 ہے تب بھاگنا جائز نہیں. تم 1000 ہو سامنے 2000 ہے تب بھاگنا جائز نہیں ہے. اگر زیادہ ہے تو پھر بھاگ سکتے ہو. اب اس میں جو پہلے والا حصہ ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو یہ ہے کہ مثال کہ حکم منسوخ ہو اور تلاوت منسوخ نہ ہو، حکم منسوخ اور تلاوت منسوخ نہ ہو. ٹھیک ہے، اب یہ چوتھی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں منسوخ الوصف. مطلب حکم تو منسوخ نہیں ہوا، صرف اس کے اندر کسی خاص صفت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، کوئی صفت منسوخ ہو گئی. مثال کے طور پر اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو حکم آیا ہے کہ بھئی وضو کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، پاؤں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں احادیث میں آیا، اب قرآن کے اندر موضوع کا تذکرہ نہیں ہے نا، احادیث میں آیا کہ بھئی اگر موزے پہنے ہوئے تو مسح کر سکتے ہو. اب اس مسح والے حکم نے اس حکم کو منسوخ کیا، لیکن کلی طور پر نہیں، صرف اس کی وصف میں چینجنگ کر دی کہ پہلے وصف تھا دھونا، اب اگر موزے پہ. تو یہ بنیادی طور پر 4 قسمیں ہیں. اس کے علاوہ پھر علماء نے 4 صورتیں بھی اس کی بتائی ہے. ایک کو کہتے ہیں نسخ القرآن بالقرآن، کہ قرآن سے قرآن کو نسخ کر دینا، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال بتائی تھی ہے نا، کہ بھئی جو ابھی میں نے جہاد کے سلسلے میں آیت بتائی. دوسری صورت جو ہے اس کو کہتے دوسری صورت اس کو کہتے ہیں نسخ حدیث بالحدیث، حدیث کو حدیث سے منسوخ کرنا. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ بھئی تم لوگ قبرستان نہ جایا کرو، بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی. ٹھیک ہے، پھر نسخ القرآن بالحدیث، قرآن کو حدیث سے منسوخ کرنا. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کس طرح وہ ہے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس میں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید شادیوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن بعد میں احادیث کے ذریعے اس کو منسوخ قرار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادیوں کی اجازت دے دی گئی. ٹھیک ہے، آخری حدیث بالقرآن ہے کہ حدیث کو قرآن سے منسوخ کرنا. مثلا کچھ احادیث میں اس طرح آتا تھا کہ بھئی رمضان میں اگر کوئی شخص سو گیا رات کو تو سونے کے بعد اس کے لیے کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ جماع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. ٹھیک ہے، تو وہاں اجازت دے دی گئی. تو بہرحال یہ پھر چوتھی صورت تھی اس کی. تو یہ تقریباً ہماری بحث ختم ہو گئی بیان وغیرہ کی. باقی نسخ پر آپ دیگر کتابیں دیکھ سکتے ہیں جس میں اس کی جو ہے علوم القرآن کی خاص کر اس میں اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی.